अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, हैप्पी न्यू ईयर। 2025 ख़त्म हुआ और अब 2026 का आगाज़ है। और आज आप ज़रा देख रहे हैं मेरी ये स्क्रीन वग़ैरह, ये स्क्रीन जनाब मतलब थोड़ी-सी हमने टिच एंड टैट की हुई है और वो उसमें आप देख रहे हैं बैनर-शैनर जनाब ये लगा हुआ है। वैसे मैं टेक्निकली कोई इतना सॉलिड आदमी नहीं हूँ, ये आप नहीं समझिएगा कि मैंने कोई अपना कोई ज़ाती तौर पे इसमें कोई कमाल दिखाया है। ये हमारी जो ये जो स्ट्रीम यार्ड है, इसने कुछ ऑप्शंस भेजी थी। तो मैंने कहा चलें आज ट्राई करते हैं, ये हॉलिडे सीज़न है। तो उसमें मेरा ख़्याल ठीक लग रही है ना? पता चल रहा है कि नया साल शुरू हुआ है। ये घंटियाँ-शंटियाँ पता नहीं क्या-क्या बनाया हुआ है इन्होंने। बहरहाल ये यहाँ पे चूँकि हॉलिडे सीज़न होता है और 8, 10, 15 दिन की लोग छुट्टियाँ मारते हैं और गप-शप लगाते हैं, इधर-उधर जाते हैं, सैरें करते हैं। तो मैंने कहा चलें आज हम भी थोड़ा-सा फेस्टिविटी का माहौल, अगरचे कोई ख़बरें तो नहीं है इस तरह की फेस्टिविटी वाली, लेकिन चलें फिर भी। बहरहाल आपको हैप्पी न्यू ईयर, सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और जो हमें देखते हैं और उनकी जो फैमिलीज़ हैं ख़ास तौर पे उनके बच्चों के लिए भी, सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर। और जो पिछला साल था हस्बे मामूल ज़ुल्मतों का साल, परेशानियों का साल, बेरोज़गारी का साल और बहुत सारे लोगों के लिए फ्रस्ट्रेशन का साल, नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का साल। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ही बुरा तो ख़ैर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मुझे जब मैं इस तरह की बात करता हूँ मैं डर जाता हूँ, क्योंकि वो कहा गया है ना कि ज़माने को बुरा मत कहो, ला तसब्बुद्दहर अनद्दहर, ज़माने को बुरा मत कहो, मैं ज़माना हूँ। अल्लाह ताला कहता है कि ज़माने को बुरा मत कहो, मैं ज़माना हूँ, तो इसलिए मुझे बुरा मत कहो। तो इसलिए हम ये नहीं कहते कि बुरा था, लेकिन बहरहाल जो इवेंट्स हैं, जिन हवाले से हम बात करते हैं, वो आपको पता ही है। तो जो भी सूरत-हाल चल रही है, उसमें जो पिछला साल है, उससे भी पिछले साल की तरह और उससे भी पिछले साल की तरह, बल्कि कई सालों से एक ही बंदा छाया हुआ है, वो आपको पता ही है और वो इमरान खान है। और उसी हवाले से हम 2025 का मैन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है, वो भी इमरान खान साहब को ही दे रहे हैं। और दे इसलिए रहे हैं कि उनकी जो रेज़िलियंस है, उनका जो करेज है उसके लिए, और जिस तरीके से वो अपनी ज़ात की खातिर नहीं बल्कि कौम की खातिर जो वो एक फोर्टिट्यूड दिखा रहे हैं, जो करेज दिखा रहे हैं, जो रेज़िलियंस दिखा रहे हैं, उसको सामने रखते हुए ये जो अवार्ड है, ये हम उनको दे रहे हैं। और कोई डिज़र्व ही नहीं करता, और तो कोई डिज़र्व ही नहीं करता सिवाय उसके। बाकी तो सब लोग बेचने पे लगे हुए हैं, आपको पता है पीआईए बिक गई, बाकी चीज़ें बिक गई, नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन गई, बाकी सब कुछ गया, पता नहीं क्या-क्या भी जाएगा। और अभी अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे, पता नहीं एटमी प्रोग्राम का क्या बनेगा। और जिस तरीके से हम इसराइल के पीछे लगे हुए हैं और यूएई वगैरह जैसे ममालिक के पीछे जो टाउट्स हैं उनके उनके पीछे लगे हुए हैं, तो पता नहीं क्या बनेगा। बहरहाल इसके बावजूद मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जिसकी वजह से इमरान खान जो है वो इस वक़्त सज़ा भुगत रहा है। ये आप ज़रा देखिएगा, ये आप ज़रा देखें, ये एक छोटा-सा क्लिप है, मैं उसको सुनवा के फिर आपको मैं आगे बढ़ता हूँ। Honorable Foreign Ministers, we have failed both the Palestinians and the people of Kashmir. I'm sad to say that we have been able to make no impact at all. They don't take us seriously. We are a divided house, and those powers know it. We are 1.5 billion people, and yet our voice to stop this blatant injustice is insignificant. We are not talking about conquering some country. We're simply talking about the human rights of the people of Kashmir and Palestine. ये है जी वो सज़ा जो उसको भुगतनी पड़ रही है इमरान खान को। और ख़ास तौर पे ये जिस तरीके से उन्होंने ये बात की है और कहा है कि ब्लैटेंट ब्लैटेंट वायलेशन, खुली, और जिसके ऊपर हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया खामोश है। फ़लस्तीनियों का भी मामला मैं अभी आपको बताता हूँ, वहाँ पे भी क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बरें फ़लस्तीन के हवाले से आपको 3-4 दिन से मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से उनको सोमालीलैंड वगैरह में और लीबिया में उनको भेजने का जो मंसूबा है वो बनाया जा रहा है और किस तरीके से वो सारा कुछ हो रहा है। ये सब चीज़ें जो हैं मैं करता हूँ अभी, और ज़ोहरान ममदानी की भी एक बड़ी खबर है, उसके ऊपर भी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आपने मैन ऑफ द ईयर अवार्ड के ऊपर अपना कमेंट करना है कि क्या हमारा डिसीजन ठीक था, और आपकी नज़र में मैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिलना चाहिए? तो इसमें ज़रूर कमेंट करें, हमें पता चले कि आपकी ओपिनियन क्या है, कि मैं मोनोलॉग तो नहीं कर रहा हूँ ना।
میں اپنی بات تو نہیں کرنا چاہتا، نہ میں آپ کی اپنی بات آپ کے اوپر ٹھونسنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اوپینین جو ہے وہ بھی اس حوالے سے آئے کہ آپ کی نظر میں مین آف دی ایئر ایوارڈ کس کو جانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ میں سے ہر شخص کا، ہر بہن کا، ہر بچے کا، جو بھی ہمیں لوگ دیکھتے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. 25 میں بھی آپ نے ہمیں سپورٹ کیا، اس سے پہلے بھی آپ سپورٹ کرتے آ رہے ہیں، اور مجھے امید اور یقین اور دعا بھی ہے کہ آپ اگلے سالوں میں بھی ہمیں اسی طرح جب تک زندگی ہے، جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے اس ایشوز کے اوپر بات کرنے کے حوالے سے، تو آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ جاری رہے گا. میں آپ کا شکریہ اس لیے بھی ادا کر رہا ہوں کیونکہ وہ ایک حدیث ہے شاید کہ جو اللہ کے بندوں کا شکر گزار نہیں، وہ اللہ کا شکر گزار نہیں. تو میں اس لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں پھر اللہ کا بھی شکر ادا کر سکوں. بہت بہت شکریہ. تو اب جی ایک چیز جو ہے، میں آج سوچ رہا تھا کہ کیا سما ہوگا نیو یارک میں آج جب زہران ممدانی جو ہیں وہ حلف اٹھائیں گے. زہران ممدانی کا آج حلف ہے، اور وہ سٹی ہال کا جو اسٹیشن ہے وہاں پہ ان کا حلف ہوگا، اور ان کی بلڈنگ جو ہے وہاں پہ سٹی ہال کے باہر وہ لگا دیا گیا ہے کہ انوگریشن ہو رہی ہے اور سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ بڑا زبردست سما ہوگا، اور خاص طور پہ اس لیے بھی ہوگا کہ یہ جو اوتھ ٹیکنگ ہوگی، سویئرنگ ان ہوگی، وہ قرآن پاک پہ ہوگی. تو اس لحاظ سے دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ زہران ممدانی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ قرآن کے اوپر حلف اٹھائیں گے. اور یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ نیو یارک پوسٹ، آپ کو پتہ ہے نیو یارک پوسٹ ہی وہ اخبار ہے، یہ ٹیبلوئڈ سائز کا اخبار ہے، نیو یارک میں نکلتا ہے، یہ بڑا اخبار نہیں ہے، یہ ٹیبلوئڈ سائز کا اخبار ہے، اور یہ بہت ہی خلاف ہے زہران ممدانی کے. تو انہوں نے یہ لکھا ہے جی کہ he'll become first New York City mayor sworn in on Quran when he takes oath of office. ٹھیک ہے جی، یہ وہ قرآن پاک جو ہے وہ دکھا رہے ہیں، اور اس میں ایک تو وہ ان کے جو گرینڈ فادر ہیں ان کا قرآن پاک بھی ہے، اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں پہ جو کوئی میرا خیال ہے کہ بلیک جو لیڈرز تھے جو وہ آئے تھے وہاں پہ اور ان کا قرآن تھا، شاید وہ بھی اس میں رکھیں گے اور ان کو بھی ساتھ دکھائیں گے. یہ دیکھیں، یہ بلڈنگ جو اس کے بعد انوگریشن کا لکھا ہوا ہے، یہ سٹی ہال کی بلڈنگ ہے، اور یہ نیو یارک کی بڑی تاریخی بلڈنگ ہے. تو آج نیو یارک میں تاریخ بننے جا رہی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو دن ہے یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ ساتھ جو دوسرے مسلمان ممالک کے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑا دن ہے، کیونکہ ان کو پہلے کبھی آواز نہیں ملی تھی اس طرح. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو آواز بھی مل رہی ہے. میں بلکہ اس کو آپ کو دکھاتا ہوں، وہاں پہ ایک اور جگہ پہ بھی وہ گئے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ نیو یارک میں 5 بروز ہیں، یعنی ڈسٹرکٹس ہیں. ان میں سے ایک ڈسٹرکٹ ہے اسٹیٹن آئلینڈ کا، وہاں پہ جو ایک بہت پرانی مسجد ہے، مسجد نور، وہاں پہ وہ گئے ہیں. یہ وہ مسجد ہے، یہ بہت پرانی مسجد ہے، اور بلکہ میرے ساتھ اس کا بڑا ایک تعلق رہا ہے. میں تقریباً 10 سال اس مسجد میں نمازیں پڑھتا رہا ہوں اور جاتا رہا ہوں. تو اس لحاظ سے میرے ساتھ اس کا ایک ذاتی طور پہ ایک تعلق ہے. تو وہاں پہ یہ ہمارے دوست جو ہیں وہ سارے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ میئر زہران ممدانی کو وہاں پہ ویلکم بھی کر رہے ہیں اور ان کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. اور یہ بڑا یونیک سا مومنٹ ہے، کیونکہ پہلے اس طرح کبھی نہیں ہوتا تھا کہ بلکہ وہاں پہ جو خواتین بھی گئی ہوئی تھیں، خواتین کا وہاں پہ ایک علیحدہ سے سیکشن ہے، تو وہ خواتین کو علیحدہ سے جا کے ان کے سیکشن میں جا کے ملے ہیں. تو یہ پرسنلائزڈ قسم کی جو ان کی ایک کیمپیننگ ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ اب فیل کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو زہران ممدانی کا یہ جو دن ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ دن ہوگا، اور اس کا تجزیہ ہم کرتے رہیں گے. میں کوشش کروں گا کہ کل کا بھی جو پروگرام ہوگا اس میں ان کی جو تصاویر وغیرہ ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. ٹاپ سائٹ کتنا ایک امپورٹنٹ اور بڑا ہی کریڈیبل ادارہ ہے. اس کی خبریں جو ہیں وہ باؤنس نہیں ہوتی ہیں نارملی، اور ان کے ساتھ بڑے کریڈیبل قسم کے جرنلسٹ ہیں، رائن گریم جیسے لوگ جو ہیں، مرتضیٰ حسین جیسے لوگ ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں. ان کی اب خبر آئی ہے، اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. ہمارے جو پاکستان کے اندر جو میڈیا کی حالت ہے اس حوالے سے انہوں نے یہ دیکھیں، میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ISPR ہے، انہوں نے کہا جی پاکستان ملٹری PR ونگ ISPR issued a directive ordering all TV channels and newspapers to stop covering the UAE Saudi Arabia conflict in Yemen. کہ جو یمن میں جو کانفلکٹ چل رہی تھی، آپ کو پتہ ہے پچھلے 3-4 دن سے یہ معاملہ چل رہا تھا، سعودی عرب نے تھریٹ کیا تھا. پاکستان کے ISPR نے اپنے ٹی وی چینلز کو اور دوسرے لوگوں کو منع کیا، آرڈر کیا کہ آپ نے اس کے بارے میں کوریج نہیں کرنی. فالوئنگ دی آرڈر ملٹیپل میڈیا آؤٹلیٹس halted coverage
جو جب آرڈر آیا تو اس کے بعد جو مختلف جو میڈیا چینلز تھے, میڈیا آؤٹلیٹس تھے, انہوں نے کوریج اپنی روک دی اینڈ ریمووڈ پریویسلی پبلشڈ رپورٹس, اور جو پریویسلی پبلش ہو چکی ہوئی تھیں ان کو ریموو کر دیا. اب یہ وہ دکھا رہے ہیں کہ یہ آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ کالز نیشنل اس طرح کا, تو جیسے ہی انہوں نے کیا تو یہ 404 کر کے تو وہ جناب ٹریبیون کی جو ویب سائٹ ہے اسے یہ فارغ کر دیا گیا, اڑا دیا گیا. اب یہ جو ساتھ جو آپ دوسرے باکس میں یہ دیکھ رہے ہیں, یہ جو چیز ہے یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ ان کا ڈائریکٹیو آیا ہے, یہ انہوں نے ڈائریکٹیو باقاعدہ طور پر یہ اس میں لکھا ہے کہ ویری امپورٹنٹ, یہ ISPR کی طرف سے آیا ہے, اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اٹ از ریٹریٹڈ, یعنی اس کو دوبارہ ہم آپ کو ایمفسائز کر رہے ہیں دیٹ نو نیوز, کوئی خبر یا اوپیڈ ہوتا ہے جو اداریہ ہوتا ہے, اداراتی جو اوپینین ہوتی ہے اس کو اوپیڈ کہتے ہیں. نو نیوز اوپیڈ ریلیٹڈ ٹو KSA UAE ایشو, کہ سعودی عرب اور UAE کے حوالے سے کوئی بھی ایشو جو ہے وہ کل کے اخبارات میں, کل کے ایڈیشنز میں نہیں چھپے گا. ٹھیک ہے جی, دس از اے ویری سینسٹیو ایشو, یہ بہت ہی حساس قسم کا ایشو ہے, ایز اٹ از ریلیٹڈ ٹو آور 2 برادرلی کنٹریز, کیونکہ یہ ہمارے 2 جو برادر ممالک ہیں ان کے حوالے سے ہے. ایون اف نیوز از پبلشڈ اور پرنٹڈ, کہ اگر وہ پبلش ہو گئی ہے خبر تو پرنٹ بھی ہو گئی ہے, تو اٹ از ریکویسٹڈ ٹو بی ٹیکن آف پلیز, تو وہ اس کو فوری طور پہ ٹیک آف کیا جائے, اس کو ریموو کیا جائے اور ہٹا دیا جائے وہاں سے. یہ ہے جی آپ کی پریس فریڈم ان پاکستان, کہ آرڈرز آ رہے ہیں کہاں سے, ISPR سے آ رہے ہیں. نیوز ریلیٹڈ, نیوز کی ویلیو یا نیوز کی ویلیڈیٹی کے حوالے سے وہاں پہ خبر نہیں چھپ رہی ہے, وہاں پہ خبر چھپ رہی ہے ڈائریکشنز کے حساب سے, اور یہ کون کہہ رہا ہے, یہ ڈراپ سائٹ کہہ رہا ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بہت ہی ایک خطرناک جو ٹرینڈ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آگے بڑھ رہا ہے, جو کہ پاکستان کے حالات کے حوالے سے ہم ویسے تو خیر جانتے ہیں سب لوگ کہ کیا صورتحال چل رہی ہے, لیکن جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کے ثبوت بھی آنے شروع ہو چکے ہیں. اپنی بہت ہی خطرناک اور بہت ہی بوم شیل قسم کی سٹوری کی طرف, جو کہ فلسطینیوں کے حوالے سے ہے, اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑی ہی دل کو دہلا دینے والی ہے. یہ جو ہم خبریں پڑھتے رہتے ہیں کہ جی فلسطین میں اتنے لوگ شہید ہو گئے, فلسطین میں اتنے بچے مارے گئے, کیا ہوا, کس طریقے سے ہوا ہے, یہ اس کے بارے میں جو UN کی ریپٹیئر ہیں, عام آدمی نہیں ہے, کوئی عام بندی نہیں ہے, یہ UN کی خاتون ریپٹیئر ہیں, جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سائنٹسٹ اور سوشل سائنٹسٹ ہیں اور جو اسکالرز ہیں, انہوں نے یہ ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ جو فگر ہمیں نظر آ رہا تھا یا ہمیں بتایا جا رہا تھا وہ فگر نہیں ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ 6,80,000 تک فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. 6,80,000. کین یو امیجن دس؟ لک ایٹ دی میگنیچیوڈ آف دی ڈسٹرکشن. آپ اندازہ کیجئے کہ کیا حالت ہوگی. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو, اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو یہ پہلے آپ سٹوری دیکھیں, یہ سٹوری جو ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, اور یہ اس میں بلکہ آپ ان کا آپ شارٹ سنیں. یہ ہیں فرانسسکا البنیز, یہ بہت ہی ووکل اور بہت ہی نڈر قسم کی خاتون ہے. یہ کیا کہہ رہی ہیں ذرا پہلے میں آپ کو سناتا ہوں, پھر آپ ذرا سنیں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں. 710. This is the number of days of absolute horror that the people in Gaza have endured. 65,000 is the number of Palestinians as certain killed, including of which 75% are women and children. In fact, we shall start thinking of 680,000 because this is the number that some scholars and scientists claim being the real death toll in Gaza. And it would be hard to be able to prove or disprove this number, especially if investigators and others remained banned from entering the occupied Palestinian territory, and particularly the Gaza Strip. But if this number is confirmed, 380,000 of these are infants under 5. یہ ذرا دیکھیں آپ کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اتنی بڑی جو ڈسٹرکشن آئی ہے, اس میں 6,80,000 جو فلسطینی ہیں وہ ایک اندازے کے مطابق, اور یہ سوشل سائنٹسٹ اور جو اسکالرز ہیں وہ ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. اور اب یہ ذرا دیکھیں کہ اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ 3,80,000 جو ہیں وہ انفینٹس ہو سکتے ہیں, بچے ہو سکتے ہیں جو کہ وہاں پہ مارے گئے ہیں, اور جو ربل کے اندر نیچے پڑے ہوئے ہیں, پتہ نہیں ان کے ساتھ بیچاری ان کی باڈیز بھی پتہ نہیں کبھی ملیں گی کہ نہیں ملیں گی. اور آپ اندازہ کیجئے کہ یہ میگنیچیوڈ کیا ہے, اور اس کے اوپر پھر آپ
ذرا دیکھیں کہ خاموشی کیسی ہے پوری دنیا کے اندر، اور کیسے کیسے لوگ جو ہیں وہ تماشا دیکھ رہے ہیں، اور کیسی کیسی آرگنائزیشن جو ہیں وہ تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ جو خاتون ہے فرانسسکا البنیز، اس کے خلاف امریکہ مکمل طور پہ ہو چکا ہوا ہے، اور ان کا بلکہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم پروسیکیوٹ کریں گے. یہ آج سے نہیں، یہ بڑی ووکل ہیں، اور یہ پچھلے ان کا ایک ریکارڈ ہے، پچھلے کئی مہینوں سے یہ بڑی ووکلی یہ باتیں کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال چل رہی ہے، اور فلسطینیوں کی اس وقت کیا مجبوری ہے، اور کیا کیا وہاں پہ حالات چل رہے ہیں. لیکن اسی وجہ سے اسرائیل کے پریشر میں امریکہ جو ہے ان کے اوپر پابندیاں بھی لگانا چاہتا ہے، ان کو ہٹانا بھی چاہتا ہے، اور ان کو پروسیکیوٹ بھی کرنا چاہتا ہے انڈر وار کرائمز اور اس طرح کی چیزیں کر کے. آپ کو پتہ ہی ہے جیسے ہمارے پاکستان میں کیس کر دیتے ہیں، اسی طرح ہی بالکل سیم پیٹرن پہ امریکہ میں اور ادھر ادھر بھی سبھی چیزیں جب انہیں کرنی ہوتی ہیں تو ان کے پاس بہانے بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس لوگ بھی ہوتے ہیں، اور ان کے پاس ججز بھی ہوتے ہیں اور وکیل بھی ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر میں مزید بھی بات کروں گا، لیکن ایک چیز اور بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. لینڈ کے بارے میں 3-4 دن سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ کیا صورتحال چل رہی ہے. اب صومالیہ کے جو پریزیڈنٹ ہے نا، پریزیڈنٹ حسن شیخ محمد، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری جو انٹیلیجنس ہے وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ 3 شرائط کے اوپر صومالی لینڈ نے ایگری کر لیا ہے اسرائیل کے ساتھ. پہلی شرط کیا ہے کہ جی پیلسٹینینز کو وہاں پہ آپ نے لے کے جانا ہے، وہاں پہ رکھنا ہے، اور ری سیٹلمنٹ ان کی پیلسٹینینز کی وہاں پہ صومالی لینڈ میں ہوگی. دوسری یہ ہے کہ جو اسرائیل ہے اس کو آپ وہاں پہ ایک بیس دیں گے جو کہ گلف آف ایڈن جو ہے، جس کو عدن کہتے ہیں، گلف آف ایڈن کے ساتھ جو ایک وہاں پہ بیس کی جگہ ہے، وہاں پہ آپ اسرائیل کو ایکسیس دیں گے اور وہ اسرائیل اپنا وہاں پہ بیس بنائے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ جو صومالی لینڈ کی جو ایکسیشن ہے، یعنی اس کا جو قبضہ ہے، وہ آپ ابراہیم ایکارڈ کے نام پہ کر دیں گے. یعنی جو ابراہیم ایکارڈ ہے اس کے نام پہ یہ مختص کر دیں گے کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ آپ ہمیں دے رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو ریکگنائز کر رہے ہیں. اور اس کے بدلے میں آپ کو پتہ ہے وہاں پہ انہوں نے بڑے وہ کیے ہیں، فنکشن وغیرہ بھی کیے ہیں، جشن منائے ہیں. لیکن باقی جگہوں پہ، سب جگہوں پہ بھی وہ اسرائیل کے ایکشن کے خلاف بہت زبردست ری ایکشن آ رہا ہے، اور بہت ہی زیادہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. اچھا، آخر میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو فالس فلیگ ہم سنتے ہیں، فالس فلیگ کا آپریشن ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ اسرائیل کی پالیسی کا بہت دیر سے ایک حصہ ہے، اور اس نے بہت زیادہ فالس فلیگ آپریشنز کیے ہیں. آئی وش کہ میں کسی وقت آپ کو ساتھ اس کو کرتا ہوں، یہ ٹائم کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے کیسے انہوں نے فالس فلیگ آپریشنز کیے ہیں امریکہ کے خلاف بھی. بلکہ ان کا جو ایک جاسوس پکڑا گیا تھا، جوناتھن پالرڈ، بلکہ میرے پاس ابھی بھی سٹوری اس کی ہے، لیکن میں ابھی ٹائم نہیں ہوگا. لیکن میں آپ کو صرف ایک بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف کیسے وہ آپریشن کرتے ہیں. جو آپ کو شاید یاد ہوگا کہ یہودی جو تھے یہ پوری دنیا میں مختلف جگہوں پہ، خاص طور پر مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ تعداد میں رہتے تھے. اب میں آپ کو بلکہ انہی کے ایک جو لوگ ہیں ان میں سے کسی کا ایک سارٹ سناتا ہوں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. اسی میں آپ کو اجازت آپ سے لوں گا، اور یہ آپ سنیں، اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے. پھر آپ کو میں تھوڑا سا Before the emergence of the State of Israel in 1948, there was a large number of Jews living in the Arab world, something like 800,000. And there were Jews in Lebanon, in Syria, in Egypt, and Iraq. The Jewish community in Iraq was the most ancient, going back to 2.5 millennia ago. It was the most prosperous, the most successful, and the best integrated into local society. But before 48, there were Jews throughout the Arab world, and Muslim-Jewish coexistence was not a distant dream. It was everyday reality. The Jews and Arabs lived side by side until the arrival of Zionism. My family and I, we were Arab Jews. We spoke Arabic at home. We didn't speak any other language. Our culture was Arab culture. Our food was the most delicious, spicy Middle Eastern food. It wasn't European food. So in every sense of the word, we were Arab Jews. We Arab Jews had much more in common, linguistically and culturally, with non-Jews around us. We had much more in common with them than we had with Jews in Eastern Europe. In March 1950, the Iraqi parliament passed a law which said any Jew who wants to leave the country is free to do so. They have a year to register to leave on a one-way visa, and not many Jews registered to leave. And in the next year, 5 bombs exploded in Jewish premises in Baghdad, and that created a panic, and that helped to precipitate the exodus to Israel. Yosef Basri, 28-year-old lawyer and an ardent Zionist, and he was responsible for 3 out of the 5 bombs. The controller of Basri was an Israeli intelligence officer called Max Binet. He gave him the orders, he gave him the TNT. In 1950, there were 135,000 Jews in Iraq. By the end of 1952, there were only about 10,000 Jews left in Iraq, and 125,000 Jews ended up in Israel. We left Iraq as Jews, and we arrived in Israel as Iraqis. The problem is that Israel claims
to be the state of the Jews, Israel claims to speak on behalf of all Jews everywhere. Zionism is an Ashkenazi thing. It's nothing to do with us. ठीक है जी, ये अब ज़रा आप अंदाज़ा कीजिए कि ये किस तरीके से ये मामला चलाते रहे हैं अपने लोगों को वहाँ से उठाने के लिए, ताकि ये इसराइल में आ जाएं, उनको मारने के लिए बॉम्बिंग करते रहे हैं और उनके साथ इस तरह के जो काम है ये करते रहे हैं। ये इनका वतीरा रहा है और यही इनका स्टाइल आज भी चल रहा है। बहरहाल इसके ऊपर इंशाल्लाह तज़किया जारी रहेगा। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, आपको बहुत बहुत मुबारक, और अल्लाह ताला करूँ करे पाकिस्तान के ऊपर नया साल जो है वो अपनी रहमतों की बारिश करे, और आपके साथ मामला जो है वो इंशाल्लाह हमारा जारी रहेगा। और लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट जरूर करना है, और अपने बताना है मैन ऑफ द ईयर अवार्ड के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू टुमारो। अस्सलाम वालेकुम जी।